बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों साथियों, डॉक्टर शफी चौधरी की तरफ से प्रोग्राम माई वॉइस में आप सबको अस्सलाम वालेकुम, वेरी गुड आफ्टरनून फ्रॉम लंदन। जनाब, आज यहाँ पर मौसम बड़ा अच्छा है, कह सकते हैं कि मस्ताना मौसम है। शायद मैं इसलिए सोचा कि क्यों ना आज बाहर बैक गार्डन में बैठकर प्रोग्राम किया जाए। और शायद इसकी वजह ये भी है कि पाकिस्तान में काफ़ी हलचल है। पाकिस्तान में काफ़ी क्या कहते हैं कि पॉलिटिकल फ़ज़ा भी काफ़ी गर्म है, मौसम भी काफ़ी गर्म है। इसका असर शायद बरतानिया में भी पहुँच रहा हो। तो मैंने सोचा बाहर बैठकर बात करते हैं। आज मेरे 2 मेहमान हैं जनाब। एक हैं प्रोफ़ेसर एजाज़ प्राचा साहब, कहीं पर तशरीफ़ ला चुके हैं, और दूसरे गेस्ट हैं मेरे उस्मान कियानी साहब, वो अभी तशरीफ़ नहीं लाए। तो सबसे पहले मैं प्रोफ़ेसर एजाज़ प्राचा साहब को वेलकम करता हूँ। एजाज़ प्राचा साहब, वेलकम टू द शो। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब। नाज़रीन, अगर आपने प्रोग्राम को सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज़ डू सब्सक्राइब इट। मैं एजाज़ प्राचा साहब से बात शुरू करता हूँ, तो दूसरे गेस्ट भी तशरीफ़ ला चुके हैं। तो मैं उनको भी मेरे ख्याल में वेलकम कर लूँ, तो फिर बात करते हैं। अच्छा, चलिए प्राचा साहब, आपने देखा होगा कि कल पाकिस्तान में काफ़ी हंगामा खेज रहा है, वाक़यात बहुत हुए हैं। जो कुछ इमरान खान साहब ने किया और उसके रद्द अमल में के तौर पर जो कुछ हुआ, इस पर आप क्या कहना चाहते हैं? हमारे नाज़रीन को बताएं, क्योंकि बहुत सी चीज़ें गलत भी आ रही हैं, सही भी आ रही हैं, तो आपकी तो गहरी नज़र है इन मामलात पर। तो फ्लोर इज़ योर्स। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डॉक्टर साहब, जैसे हम सबको पता है कि कल जो कुछ हुआ और वो पिछले सिलसिले की कड़ी है। इमरान खान पाकिस्तान के जो सबका वज़ीर आज़म है, वो कुर्सी से चिपके हुए थे और जायज़ नाजायज़ तरीके से चिपके रहना चाहते थे, जिसके लिए उन्होंने हर जायज़ नाजायज़ हरबा इस्तेमाल किया। आइन शक्नी की और हॉर्स ट्रेडिंग की। ये हॉर्स ट्रेडिंग नहीं तो और क्या है कि परवेज़ इलाही जिसको वो चोर कहता था, उसके लिए उसने वसीम बुज़दार जिसको वो वसीम अकरम प्लस खाली चोर नहीं कहता था ना, सबसे बड़ा डाकू, सबसे बड़ा चोर। चोर तो एक आम भी होता है ना, वो कहते हैं कि पंजाब का सबसे बड़ा चोर है। ठीक है। बहरहाल, तो उन्होंने उसकी कुर्बानी देना भी गवारा की। मैं समझता हूँ ये हॉर्स ट्रेडिंग की बदतरीन मिसाल है कि उस बुज़दार को उन्होंने पहले हटाया नहीं, फिर वो कर दिया। तो मकसद ये कि किसी भी तरीके से वो चाहते थे कि वो कुर्सी को ना छोड़े। और सुप्रीम कोर्ट के फैसले पे भी उन्होंने कहा कि मुझे बड़ी मायूसी हुई। डॉक्टर साहब, आपको पता है एक तरफ वो मदीना का दावेदार, मदीना 2 का दावेदार होने का दावेदार है, और दूसरी तरफ वो कहता है मायूसी हुई। मायूसी डॉक्टर साहब कुफ्र है, मायूसी करना कुफ्र है। और उसने खुलेआम कहा कि मुझे मायूसी हुई, और वो कहता है कि मैं इस्लाम का बड़ा दाई बनता हूँ। तो फैसले से मायूसी हुई। इसका मकसद है उसने एक क्वेश्चन मार्क उठाया सुप्रीम कोर्ट के ऊपर कि आपने फैसला हकीकत पे या मतलब है कि सच के ऊपर नहीं किया गया। दूसरे लफ्जों में वो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट का मुर्तकिब हुआ। आइन शिकनी का मुर्तकिब तो हो ही चुका था जब उन्होंने असम्बलियां तोड़ी, तो ऐसा तो किसी आमिर ने भी नहीं किया। और डॉक्टर साहब, ये एक रिकॉर्ड है, आपको पता होगा कि मेरा हिसाब से आज तक कोई भी वज़ीर आज़म इस तरह जिल्लत और रुसवाई से अदम एतमाद का मतलब है कि आप क्रेडिबल नहीं है, आपकी क्रेडिबिलिटी आप खत्म हो चुकी है, आप पे ट्रस्ट नहीं किया जा सकता। तो पूरी पाकिस्तानी कौम ने, क्योंकि जब मेजॉरिटी ने वोट दे दिया कि हमें इस पे ट्रस्ट नहीं है, इसका मतलब है पूरे पाकिस्तान ने उस पर अदम एतमाद का इजहार किया और उसको हटा दिया। लेकिन उसके बावजूद भी सुनने में आया वो बाज नहीं आया, और उसने कुछ ऐसा एक्शन लिया जो कि खबरों में यहाँ पे इंटरनेशनल भी चल रहा है कि उसने बड़ी यानी एस्टेब्लिशमेंट में रद्द बदल करने की कोशिश की, जिसकी वजह से उसको बड़ी सुक्की भी हुई और बड़ी जिल्लत का भी सामना करना पड़ा। लफ्ज़ों को आगे पीछे न करें, सीधी सी बात करें। अब तो ये खबर आ गई है सामने, जो आर्मी चीफ है उनके खिलाफ उन्होंने नोटिफिकेशन जारी कर दी कि इनको मैं सैक करता हूँ और उनकी जगह दूसरे को लगा रहा हूँ। लेकिन वो नोटिफिकेशन क्या हुआ, गुजारा कि आप खुद बता दें। अब डॉक्टर साहब, वो नोटिफिकेशन सुना है कि जा चुका था, लेकिन वो साइन नहीं था हुआ। और ऐसे में रात को एक हेलीकॉप्टर उतरा वजीर आजम हाउस में, और जो कि ये एक्सपेक्ट कर रहा था कि इसके किसी को जिसको ये एक्सपेक्ट कर रहा था
ہیلی کاپٹر سے وہ نہیں برآمد ہوا, اور ہیلی کاپٹر سے جو لوگ برآمد ہوئے, جس دیکھنا جی میں بڑا سیدھا سادہ آدمی ہوں, جٹ ہاں, سیدھی سیدھی گل کرنا, مجھے یہ بتائیے جس ہیلی کاپٹر کو وہ ایکسپیکٹ کر رہا تھا, لیکن جو مہمان تھا وہ ان کو ایکسپیکٹ وہ کر رہا تھا کہ جس کو انہوں نے نامزد کیا ہے, اپوائنٹ کیا ہے, وہ آئیں گے, لیکن وہ گئے 2 آدمی جن کو وہ ایکسپیکٹ نہیں کر رہا تھا. آگے بتائیں. تو پھر اس کو جو ہے تو کیا سننے میں آیا کہ کسی کمرے میں لے جایا گیا, اور وہاں پہ اس سے بات چیت ہوئی جو کہ بڑے اچھے ماحول میں نہیں ہوئی, اور اس کو جو ہے تو کہا گیا کہ آپ نے یہ جو غیر قانونی اور غیر آئینی کام کیے ہیں, اور یہ اب تک جو کر لیے ہیں, اب آپ کو آگے اس کی اجازت نہیں دی جا سکتی, کیونکہ ملک کی سلامتی کا مسئلہ درپیش تھا. تو انہوں نے اس کے آگے اس کو کہا کہ آپ ریزائن دیں یا عدم اعتماد کا سامنا کریں, تو وہ ریزائن دینے پہ شاید تیار نہیں ہوا. نہیں سنیں پراچی صاحب, کل تو ریزائن والا بات ہی نہیں, ریزائن کر ہی نہیں سکتا نا وہ. اس کو ایک ہی بات تھی, سپریم کورٹ کا آرڈر تھا کہ اس نے عدم اعتماد کو فیس کرنا. ریزگنیشن والی بات بہت پہلے کی تھی. اینی وے اس کے بعد کیا ہوا وہاں پر اس کمرے میں جب صرف یعنی خاص لوگ تھے, تھوڑے سے لوگ تھے, اس میں کیا ہوا؟ ڈاکٹر صاحب دیکھیں, چونکہ میں تو وہاں موجود بھی نہیں تھا, اور سی سی ٹی وی سے شاید وہ چھٹی آ بھی جائے, تو شاید وہ بات آ بھی جائے سی سی ٹی وی سے, لیکن ہوا یہ ہے کہ اور خود عمران خان نے آنکھوں پہ سیاہ چشمہ لگایا ہوا تھا, جب اس کو نہیں دکھائی دیا تو ہمیں کیا دکھائی دے گا کہ اندر کیا معاملات ہوئے. نہیں دیکھیں چلو آپ تو بات کو صحیح نہیں کر رہے, میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں. دیکھیں میں تو کچھ کہوں گا نہیں, میں تو طریقے سے جو بات ہے میں کہوں گا. مثلا آج بھی ایک صحافی نے کہا ہے کہ اسلام آباد میں کل ایک ناخوشگوار واقعہ ہوا ہے. وہ کہتا ہے کہ صحافی کہتا ہے کہ میں اس واقعے کی نہ تائید کر سکتا ہوں نہ تعریف کر سکتا ہوں, افسوسناک ہے. لیکن اس نے کہا جو کچھ بھی ہوا ہے عمران خان آسکڈ فار اٹ. آپ اس کی وضاحت کر سکتے ہیں کیا ہوا, what he asked for؟ ڈاکٹر صاحب اگر میں وہ جو شاعر نے کہا ہے, اگر ایک شاعر کا جو مصرع ہے اس میں اس کو بیان کروں تو وہ یہ ہے کہ بڑے بے آبرو ہو کے تیرے کوچے سے ہم نکلے. نہیں وہ تو اب اس نے تاریخ بنا دی, جیسے آپ پہلے کہہ رہے تھے کہ یہ پہلے پرائم منسٹر ہیں جو اس طریقے سے رسوا ہو کر نکلے ہیں, ٹھیک ہے جی. اور چلو وہ تو ان کی اپنی ہسٹری ہے. یہ بتائیں کہ اس کی آخری کوشش یہ تھی کہ مارشل لا لگ جائے, میں اس کو سیک کروں گا اور ریٹیلیشن میں آرمی جو ہے ٹیک اوور کر لے گی, جیسے کہ مشرف صاحب نے کیا تھا اس وقت, ٹھیک ہے. تو یعنی آرمی ہیز لرنڈ دا لیسن, انہوں نے ایسا نہیں کیا, اس کے بجائے انہوں نے طریقہ کار اور اختیار کیا, اور نتیجہ یہ ہوا کہ اب مثلا ایک بات یہ کہی جا رہی ہے یہ سیاسی شہید بننا چاہتے تھے, سیاسی شہید نہیں بن سکے. آپ اس کے بارے میں کیا کہتے ہیں کہ کیا سیاسی شہید بن گئے جس طرح ان کا ایجنڈا تھا؟ دیکھیں ڈاکٹر صاحب, سیاسی شہید تو نہیں بنا, اور اس کا یہ مقصد بھی شاید تھا یا نہیں تھا مارشل لا کا, لیکن اس کا مقصد ایک ضرور تھا کہ پاکستان میں انارکی کریٹ کرنا. آپ کو پتہ ہے اس نے لوگوں کو باہر نکلنے کی کال دی تھی. اگر یہ کال اس نے آج کے لیے دی تھی, آج دن کے لیے, اگر اس نے کل کے لیے دی ہوتی تو آپ ذرا تصور کریں. صاحب سنیں, آج کے لیے بھی دی تھی, چند دن پہلے بھی دی تھی, کوئی آیا نہیں تھا, ٹھیک ہے نا, پہلے بھی دی تھی, آئے نہیں تھے لوگ. آج تو اس نے دیا کہ 9 بجے. یہاں پر پھر آپ نے اس کا ذکر کر دیا کہ کال دی ہے, یہ بھی انٹرسٹنگ بات ہے آپ نے کہہ دیا. میں کچھ میرے سوال تھا ویسے, کچھ خبر یہ بھی ہے یا خبر لوگ کہہ رہے ہیں کہ سابق پرائم منسٹر جو ہے نا وہ ہاؤس اریسٹ میں ہے, ٹھیک ہے نا, یعنی ہاؤس اریسٹ, ARREST, ریسٹ نہیں کر رہا, REST ریسٹ نہیں کر رہا, اریسٹ, ہاؤس اریسٹ, ٹھیک ہے. اگر اس نے کال دی ہوئی ہے اور اس نے یہ بھی کہا تھا کہ آج میں بھی اس میں جاؤں گا, آج یہ پتہ چل جائے گا کہ یہ خبر صحیح ہے یا نہیں. اگر تو وہ اس میں شرکت کرتا ہے اس کا مطلب ہے کہ وہ ہاؤس اریسٹ میں نہیں ہے. اگر اس میں شرکت نہیں کرتا تو پھر ثابت ہو گیا کہ جو خبریں ہیں وہ درست ہیں. آپ اس پر کیا کہتے ہیں؟ ڈاکٹر صاحب آپ نے مکمل تجزیہ تو کر دیا, اور آپ کی بات میں لوجیکلی پوچھتا ہوں, آپ کہتے ہیں جی ایسے ویسے, یہاں پر بیٹھ کر لندن میں بیٹھ کر ڈر رہے ہیں آپ. نہیں ڈاکٹر صاحب, اس میں ڈرنے کی تو کوئی بات نہیں ہے, لیکن یہ تو حقیقت ہے جو آپ نے بیان کی, کیونکہ خبروں میں سب باتیں آ چکی ہیں کہ جو کچھ ہوا رات کو پرائم منسٹر ہاؤس میں,
اور جس طریقے سے اس کو لے جایا گیا پرائم منسٹر ہاؤس سے بنی گالا, وہ تو سب جس کو کہنا چاہیے کہ سب کو معلوم ہے. اور اگر ایسا نہ ہوتا, سب کو معلوم نہیں ہے نا, پلیز سمجھے, مائنڈ نہ کریں, سب کو معلوم نہیں ہے, کچھ لوگوں کو معلوم ہے اور کچھ افواہیں گردش کر رہی ہیں. آپ سے میں یہی درخواست کر رہا تھا کہ آپ نے کچھ باتیں آج سحری کے وقت بھی میرے ساتھ شیئر کی تھی, ٹھیک ہے, اور اس کے بعد بھی ہماری بات چیت ہوئی ہے. ڈاکٹر صاحب اصل میں کچھ باتیں ہوتی ہیں نا جو کہ آف دا ریکارڈ ہوتی ہیں اور کچھ جو ہے تو پبلک میں بتانے والی ہوتی ہیں, لیکن بہرحال یہ بات صحیح ہے کہ اس کی آخری دم تک کوشش یہ تھی کہ ملک میں انتشار پھیلے, افراتفری ہو, اور اسٹیبلشمنٹ نے یا فوج نے یہ مناسب نہیں سمجھا. انہوں نے چاہا کہ ایسا نہ ہو, اور اس کے لیے انہوں نے اقدامات کیے, اور اقدامات کوئی ماورا آئین نہیں تھے, سب کچھ سپریم کورٹ کے حکم کے مطابق ہوا, سپریم کورٹ کے فیصلوں کے مطابق, آئین کے مطابق ہوا جو کچھ ہوا. آپ دیکھ لیں کہ, لیکن یہ ضرور ہے کہ منٹس کے حساب سے ہوا, غالباً 8 منٹس کے حساب سے یہ ہوا. 8 منٹ پہلے اسپیکر نے ریزائن کیا, اور 8 ہی منٹ پہلے جو ہے تو ایاز صادق نے ٹیک اوور کیا فلور کو, اور اس کے بعد جو ہے تو انہوں نے اعلان کر دیا. اگر یہ 8 یا 10 منٹ کی دیر سویر ہو جاتی تو یہ معاملہ اگلے دن پہ چلا جاتا. اگر اگلے دن پہ چلا جاتا تو رائے شماری ہونے کا عدم اعتماد پہ آج آخری دن تھا کل, تو وہ معاملہ پھر کٹائی میں پڑ جاتا. جو آپ بات کر رہے ہیں نا, تھوڑا سا اس میں کچھ مس ہو رہا ہے. یہ جب وہ 2 مہمان آئے تھے ہیلی کاپٹر پر, اس وقت یہ دونوں اسپیکر اور ڈپٹی اسپیکر بھی وہاں پر بیٹھے ہوئے تھے علیحدہ کمرے میں, ٹھیک ہے, علیحدہ بیٹھے ہوئے تھے. اور جب ان لوگوں نے بات کی, اس وقت کے وزیر اعظم تھے, اس وقت سابق نہیں ہوئے تھے, وزیر اعظم سے بات چیت کی, اور جو کچھ بھی ہوا اس کمرے میں ہوا. تو پھر واپسی پر انہوں نے اسپیکر اور ڈپٹی اسپیکر کو بھی کہا کہ آپ بھی اپنا جو کام کریں جا کر استعفیٰ دیں, ٹھیک ہے, سیدھی سی بات ہے, کھل کر بات کرنی چاہیے نا. اور پھر یہ سارے لوگ بیٹھے ہوئے تھے. ویسے بی بی سی کی خبر میں نے بھی آپ کو پوسٹ کی, آپ ویسے بھی خود پڑھتے ہیں, تو اس میں بہت سی چیزوں کا ابھی سنا کہ کچھ اور بھی چیزیں آ رہی ہیں. تو پھر اگر فرض کیا انہوں نے استعفیٰ دیا جا کر, کیونکہ اب تو ہر آدمی اپنی سکن بچانے کی کوشش کر رہا ہے, اور جو ان کے میڈیا انچارج تھے جو بڑی بڑی چیزیں چھوڑتے تھے آرمی کے خلاف, ججز کے خلاف اور دوسرے لوگوں کے خلاف, سنا کہ وہ بھی فرار ہیں اس وقت. اس پر کچھ جانتے ہیں آپ؟ ڈاکٹر صاحب یہ بات آپ کی بالکل درست ہے. وہ تو کروڑوں روپے کے فنڈ الوکیٹ کیے دیے جاتے تھے ان کو, سوشل میڈیا کو اسپیشلی, اور دوسرے میڈیا کے لیے بھی, اور اس میڈیا سے لوگوں کو کنفیوز کیا جاتا تھا, عوام کو. مطلب 5 اور 10 ہزار کی آئی ڈیز بنا کے سوشل میڈیا پہ, اور لوگوں کو گمراہ کن پروپیگنڈا کیا جاتا تھا, اور اس قسم کے حربے کر کے. اور اس شخص نے جو سوشل میڈیا کا ہیڈ تھا, اس نے تو کسی کو بھی نہیں بخشا. اس نے سپریم کورٹ پہ کیچڑ اچھالا, اس نے چیف آف آرمی اسٹاف پہ کیچڑ اچھالا, اس نے اپوزیشن پہ تو اچھالا ہی اچھالا. تو اس شخص نے معاشرے میں جو گند پھیلایا, اور اسپیشلی وہ عمران خان کی انسٹرکشن میں تھا. عمران خان دیکھیں, اگر عمران خان کا خود رویہ, اپنا خود اخلاق, کردار, گفتار یہ بہتر ہوتا پبلک میں یا جلسوں میں یا کسی بھی جگہ بھی, تو ہم سوچ سکتے تھے کہ یہ اس نے اپنے طور پہ کیا. لیکن یہ تو اس کی انسٹرکشن پہ تھا اپنی. اور آپ دیکھیں یہ جو کچھ لوگ تھے منہ پھاٹ جس کو کہنا چاہیے, جو بولتے تھے, تو وہ ان کو وہاں سے داد ملتی تھی, اور پراپر ان کو انسٹرکشن ملتی تھی. عمران خان دیتا تھا بذات خود, ان کو شاباشی دیتا تھا کہ آپ نے یہ بہت اچھا کیا. تو یہ سب اسی شخص کا کیا دھرا تھا جو لائن تھی. لیکن مجرم تو مجرم ہے, وہ یہ نہیں کہہ سکتا کہ میں نے کسی کے کہنے پہ جرم کیا. وہ تو اتنا ہی جرم ہے, بلکہ مجرم ہے, بلکہ وہ سمجھ لیں کہ حقیقی مجرم وہی ہے جس نے جو کچھ کیا. اور اب اگر وہ فرار ہے یا کہیں بھی ہے, وہ کہیں چھپ تو سکتا نہیں ہے. تمام جگہوں کو, ایئرپورٹس کو اسپیشلی ہدایت جاری ہو چکی ہیں, FIA ایکٹیو ہے, وہ کسی کو بھی جانے باہر نہیں دے سکتا. آپ کو جیسے پتا ہے کہ ایک منسٹر, فیڈرل منسٹر کی بیوی کو پکڑا گیا, ایک دوسرے صاحب کو پکڑا گیا, شہباز گل کو پکڑا گیا, روکا گیا. نہیں, پشاور سے جن کا, وہ تو آپ کو جاننے والے ہیں, پرویز خٹر صاحب کی بیگم, وہ پشاور ایئرپورٹ سے ان کو کہا کہ واپس جائے, ٹھیک ہے.
میں تو سیدھی صاحب بات کروں گا نا. اسی طریقے سے ڈاکٹر شہباز گل صاحب جو ہیں وہ اسلام آباد سے فرار ہونے کی کوشش کر رہے تھے انورٹڈ کوما. ان کو بھی کہا جی آپ اندر تشریف لا جائیں, تو اس کو سنا وہ بھی غائب ہیں. ٹھیک ہے جی. اور میں آپ سے یہ پوچھنا یہ چاہتا ہوں, یہ فرینکلی بات کریں نا, جب شہباز شریف یہ کہتے ہیں کہ قانون اپنا راستہ اختیار کرے گا, اس کا مطلب کیا ہے؟ کیا بھائی آرٹیکل 6 ایکٹیویٹ ہوگا؟ کیا کچھ لوگوں کو گرفتار کیا جائے گا؟ کیا ان کے جو جرائم تھے انورٹڈ کوما اگین جو انہوں نے 3.5 سالوں میں کیے ہیں, کرپشن کیا یا جو کچھ بھی کیا ہے, ان کو کھولا جائے گا؟ ڈاکٹر صاحب بالکل آپ نے صحیح فرمایا کہ دیکھیں شہباز شریف نے جو بات کی ہے کہ آئین کے مطابق یا جو ہے تو قانون حرکت میں آئے گا, دوسرے لفظ میں ایسا کہہ دیں. تو جب قانون حرکت میں آتا ہے ڈاکٹر صاحب تو اس کے حساب سے دیکھیں آئین شکنی تو ہوئی ہے, اس میں تو کوئی شک نہیں ہے, آئین کو تو توڑا گیا ہے. اچھا ایک منٹ, یہ عثمان کیانی صاحب کا شاید ویڈیو جو ہے نا آف ہے. عثمان کیانی صاحب اگر آپ سن رہے ہیں تو آپ کا ویڈیو ہم آپ کو دیکھ نہیں سکتے. اچھا آپ کا جاری رکھیں جناب پرچا صاحب. تو دیکھیں ڈاکٹر صاحب آرٹیکل 6 تو اس کے اوپر لگتا ہے, اگر آپ مکمل طور پہ آئین کو ختم کر دیں اور یا اس کی کوئی شک کو خلاف ورزی کریں تو آپ کے اوپر آئین کا آرٹیکل 6 لگتا ہے, اور یہ لگنا چاہیے. اور انہوں نے تو کوئی ایک شک نہیں توڑی, انہوں نے پوری اسمبلی کو ڈیزالو کیا, گورنمنٹ کو ختم کیا اپنی, اور اس کے پیچھے ان کی نیک نیتی نہیں بلکہ بدنیتی تھی. اور بدنیتی یہ تھی کہ وہ اپنی کرسی بچانا چاہ رہا تھا, صاف ظاہر ہے. سپریم کورٹ نے وہ ابھی تک عمران خان یہ چیختا رہا کہ سپریم کورٹ نے خط نہیں دیکھا اور مجھے سونا نہیں. جب آپ کی نیت کا سب کو علم ہے, جب آپ کی نیت کا علم ہے سب کو کہ آپ کی نیت میں فطور تھا, آپ صرف اپنی کرسی بچانے کے چکر میں کبھی جھوٹے الزامات تراش رہے تھے, کبھی جو ہے تو بد زبانی بد اخلاقی اور بد گفتاری بد کلامی کر رہے تھے اسٹیج پہ آ کے, اور آپ نے کبھی یعنی اداروں کی بھی توہین کی, آرمی اسٹیبلشمنٹ سے لے کے سپریم کورٹ سے لے کے پارلیمنٹ کے لوگوں سے لے کے اپنے حواریوں پی ٹی آئی کے حامیوں کی بات سنیں. یعنی ڈاکٹر صاحب میں آپ کو بتا نہیں سکتا ہوں کہ اس نے کسی کو معاف نہیں کیا, یہ تو آپ کے سامنے ہے. تو اس کے خلاف تو فیصلہ ہونا ہی تھا لوگوں, یعنی یہ تو سبھی کو پتا تھا کہ وہ جو ہے تو اپنی حکومت بچانے کے لیے جو بھی کر رہا ہے تو کر رہا ہے, اور یہ آئین شکنی بھی اسی سلسلے کی کڑی ہے. تو جب اس نے آئین توڑا, آئین توڑنے کی کوئی وجہ لاجیکلی وجہ ہو بھی, تب بھی آئین توڑنے کی سزا آرٹیکل 6 ہے, اس پہ لگتا ہے آرٹیکل 6. آپ اس کے لیے کوئی دلیل کوئی جواز کوئی لاجک نہیں پیش کر سکتے کہ میں نے اس وجہ سے توڑا اس وجہ سے توڑا. آپ کو جواب دینا ہونا پڑے گا, آج یا کل ہونا تو پڑے گا. آپ دیکھیں مشرف نے جب آئین توڑا تھا تو اس کے کتنے عرصے بعد اس کے اوپر سزائے موت ہوئی لگی اس کو. ٹھیک ہے کہ وہ بچہ پھرتا ہے دبئی میں, لیکن یہ ضرور ہے تو ایک جنرل کو جب سزائے موت ہو چکی ہے آئین شکنی کے اوپر تو اس کو کیوں نہیں ہوگی. اور یہ 5 لوگ اسپیشلی, ایک عمران خان اور اسپیکر ڈپٹی اسپیکر قومی اسمبلی کے, وزیر قانون اور پریزیڈنٹ کو سب بھی, یہ سب 5 بندوں پہ آرٹیکل 6 لگے گا. میں تو اس پہ مطلب پوری طرح متفق ہوں, کانفیڈنٹ ہوں کہ مجھے پتا ہے کہ یہ ان کے اوپر ہونا ہے. یہ آپ کے نزدیک ان پر یہ آرٹیکل 6 جو ہے نا وہ لگے گا, یہ آپ شور ہیں؟ ضرور لگے گا, مجھے اتنا اندازہ ہے. یہ بتائیں, اور یہ بتائیں تھوڑا سا آگے چلیں بھی, یعنی آپ کو بھی پتا مجھے بھی پتا ہے کہ شہباز شریف جو ہیں ان کے مقابلے میں قریشی صاحب کو تیار کیا گیا ہے, تو اس کا آؤٹ کم کیا ہوگا آپ کے خیال میں؟ ڈاکٹر صاحب آؤٹ کم تو آپ کو جیسے پتا ہے کہ دیکھیں میجورٹی تو ان کی ثابت ہو چکی ہے, ان کی میجورٹی تو ثابت ہو چکی ہے. اور اچھا ریزگنیشن کا بھی مسئلہ آ رہا ہے کہ سنا کہ پی ٹی آئی بحثیت جماعت سارے ممبران جو ہے وہ استعفیٰ دے دیں گے آفٹر دی الیکشن آف لیڈر آف دی ہاؤس. دیکھیں ڈاکٹر صاحب یہ بھی ایک اور بدنیتی کا ایک اور ثبوت ہے, زندہ ثبوت ہے کہ وہ ملک کو نقصان پہنچانا چاہ رہے ہیں. ورنہ کیا وجہ ہے کہ جب ان کو ڈسکوالیفائی کر دیا گیا, ڈسکوالیفائی کا مطلب یہ عدم اعتماد ان پہ کر دیا گیا اور دوسرا وزیر اعظم منتخب ہو جاتا ہے, تو پھر کیا وجہ ہے کہ اسمبلی کی کو نہ چلنے دینا, ملک کو نہ چلنے دینا, قانون سازی نہ ہونے دینا, یا ملک میں جو ہے تو ریزائن دے کے اسمبلیوں سے باہر چلے جانا.
اور پھر دلچسپ بات بتاؤں کہ الیکشن کمیشن ریڈی ہے ضمنی الیکشن کروانے کے لیے اور اپوزیشن بھی ریڈی ہے انہی نشستوں پہ الیکشن کروانے کے لیے. تو جب اگر فرض کے یہ ریزائن دیتے ہیں اور پھر ان سیٹوں پہ ری الیکشن ہوتا ہے تو کیا یہ اپنے کینڈیڈیٹ نہیں کھڑے کرے گا؟ کرے گا, ضرور کرے گا. اور اگر فرض کیا جسٹ تھوڑی دیر کے لیے ہم فرض کر لیتے ہیں کہ یہ 100% ان کے کینڈیڈیٹس کامیاب ہو جاتے ہیں تو ان کو کیا حاصل ہوا؟ ریزائن دے کے اور پھر ان کو منتخب کروا کے. اور اگر وہ یہ نہیں کرتے تو ان کی 2/3 سے زیادہ اپوزیشن کی میجورٹی آ جائے گی. جو اپوزیشن تھی اب جو وزیر اعظم بنے گا تو اس کی میجورٹی آ جائے گی. تو یہ اس سے اس کا مقصد کیا ہے؟ صرف کنفیوژن اور انریسٹ کریٹ کرنا قانون سازی کے اداروں میں بھی, عوام میں بھی اور دنیا کی اقوام میں بھی. اچھا ملک کی تزلیل کرنا. آپ نے کہہ دیا کہ 2/3 میجورٹی آ جائے گی ان دا ایونٹ آف ان کا بائیکاٹ جو ہوتا ہے. تو اگر یہ بات ہوگی تو یہ بات 2/3 میجورٹی تو اسٹیبلشمنٹ بھی پسند نہیں کرتی کہ کسی کو ملے, تو یہ تو بات ٹھیک نہیں ہے نا. ڈاکٹر صاحب آپ کی بات ٹھیک ہے کہ اسٹیبلشمنٹ نہیں چاہے گی کہ 2/3 ملے اور یہ ضروری نہیں ہے کہ ان کو 2/3 ملے. لیکن اگر الیکشن ہوتا ہے تو جیسے کہ عمران خان کو پتا تھا پی ٹی آئی کیا ٹکٹ, پہلے تو ٹکٹ کے ساتھ پیسے دیے جاتے تھے, پارٹی فنڈ دیا جاتا تھا تو پھر ان کو ٹکٹ ملتا تھا. اب میں سمجھتا ہوں اس سے ڈبل اماؤنٹ کی پیسے دیے بھی جائیں اور ساتھ ٹکٹ دیا جائے تو کوئی بھی سمجھدار بندہ ٹکٹ لینے کو تیار نہیں ہے پی ٹی آئی کا. ان کو پتا ہے ایک ریپیوٹیبل بندہ تو چھوڑے, پولیٹیشین تو چھوڑے, راہ چلتے گلی والے بندے کو جس کو پیسوں کی اشد ضرورت ہوتی ہے اس کو بھی وہ ٹکٹ نہیں لینا پی ٹی آئی کا, کیونکہ انڈے ٹماٹر کھانے کا شوق کسی کو بھی نہیں. میں ناظرین کی انہیں وضاحت کرتا ہوں ان کے لیے. آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ پہلے تو ٹکٹ لیتے تھے پی ٹی آئی کا, پیسے دے کر امیدوار جو تھے یا پوٹینشیل امیدوار تھے وہ پیسے دیتے تھے تو ٹکٹ ملتا تھا. اب اگر عمران خان ان لوگوں کو پیسے دے کہ آپ ٹکٹ لے لیں تو وہ لینے سے انکار کر دیں گے کیونکہ ان کو پتا ہے کہ ہار جائیں گے اور رسوا ہوں گے. یہ بات کہہ رہے ہیں آپ؟ ڈاکٹر صاحب اور یہ صحیح ہے اور میرے پاس اس کی دلیل ہے نا. دلیل یہ ہے, دیکھیں ڈاکٹر صاحب, جو پی ٹی آئی والے حکومت میں ہوتے ہوئے, پی ٹی آئی کی حکومت میں ہوتے ہوئے پی ٹی آئی کو چھوڑ کے اپوزیشن میں گئے ہیں تو وہ کس بات پہ گئے ہیں؟ انہوں نے کہا ہے کہ آپ آنے والے الیکشن میں ہمیں ٹکٹ دیں گے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ایک شخص ایک پارٹی کے ٹکٹ پہ الیکشن لڑ کے پہنچ گیا, وہ پارٹی گورنمنٹ میں پہنچ گئی تو وہ تو پارٹی کو کسی صورت نہیں چھوڑے گا. دوسری دلیل یہ بھی ہے, آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں, دوسری دلیل یہ بھی ہے نا کہ پی ٹی آئی نے جب وہ حکومت میں تھے ان کی حکومت کو کوئی خطرہ نہیں تھا, اس وقت بھی زیادہ تر جو بائی الیکشن ہیں انہوں نے آ رہے ہیں تو یعنی ان پاپولر تھے نا وہ. آپ بالکل یہ ایک اور دلیل آپ نے دی, بالکل صحیح بات. اچھا آگے پرچی صاحب میں آگے جانا چاہتا ہوں, 2 سوال رہ گئے ہیں جلدی سے. ایک تو یہ کہ نئی حکومت کے لیے تو بڑے سخت چیلنجز ہیں, آپ ان کو کیسے دیکھتے ہیں؟ ڈاکٹر صاحب میرے حساب سے ان کے لیے چیلنج کوئی خاص نہیں ہے. آئی ایم ایف کا چیلنج ہے, میں آپ کو بتانے لگا ہوں ڈاکٹر صاحب. اکنامک چیلنج ہے بہت بڑا. ڈاکٹر صاحب ان کے لیے یہ چیلنجز ضرور ہیں, لیکن جو گند یہ کر کے گیا ہے عمران خان, اس آنے والی کوئی حکومت کوئی بھی ہو اس کو یہ جواز فراہم کر کے گیا ہے کہ اگر حالات مشکل ہیں تو ہمارے نہیں ہے, یہ اس کا چھوڑا ہوا ہے. یہ تو سابقہ حکومتوں پہ ڈالتا تھا جو کہ بکواسی جھوٹ تھا کہ یہ 6% کی گروتھ ریٹ کو یہ -1 پہ لے کر گیا ہے اور پھر -1 سے 0 اور اب 1 پہ لے کر آیا, یہ غالباً 2 پہ. تو اس کو یہ کہتا تھا کہ ان کا چھوڑا ہوا ہے, حالانکہ وہ تو 6% کی گروتھ ریٹ چھوڑ کے گئے تھے. اور اس کی جو 5.89 6 تقریباً 5.89 ٹھیک ہے. تو اگر یہ اس وقت تو آنے والی حکومت کو چیلنجز تو ضرور درپیش ہیں, لیکن عوام کو پتہ ہے کہ جو چھوڑ کے گیا ہے یہ چھوڑ کے گیا ہے, اور جو ملک کو ایک معاشی لحاظ سے یا اخلاقی لحاظ سے ہر لحاظ سے تباہ کیا تو وہ اسی نے کیا ہے. تو دوسرے آنے والی گورنمنٹ کے لیے میں سمجھتا ہوں کہ یہ اتنا مشکل ضرور ہوگا. معاشی لحاظ سے ملک بہت مطلب جس کو کہتے ہیں کہ معاشی لحاظ سے دیوالیہ ملک کا بنا دیا اس نے, یہ تو پکی بات ہے. بینک کے اوپر, اسٹیٹ بینک کے اوپر جو گورنر بٹھایا وہ آئی ایم ایف کا نمائندہ ہے, اور اسی طرح سے آپ دیکھیں اس کے جاتے ہی انہوں نے انٹرسٹ ریٹ بڑھا دیا ہے. اب آپ سوچیں کہ کون بارونگ کرے گا, کون انویسٹر جو انڈسٹریلسٹ ہے وہ قرضہ لے گا اس مہنگے داموں,
اور एकदम और महंगे रेट्स के एकदम ऊपर 2.5 एकदम उन्होंने इंक्रीज कर दिया, ठीक है, इंटरेस्ट रेट। ठीक हो गया। अच्छा, फिर इसको भी छोड़ दें, पेट्रोल की प्राइस जो कि अभी तेजी से बढ़ने लगी है, जो कि समरी भिजवाई गई है, गालिबन 55 रुपए फी लीटर बढ़ने की समरी भिजवाई थी, अभी साइन नहीं की हुई। चूंकि इसको आश्कारा हो गया था कि हुकूमत तो मेरी जाने वाली है, तो ये वो आने वाली हुकूमत के ज़िम्मे 55 रुपए फी लीटर इजाफे की समरी छोड़ के गया है। आप ये कहना तो चाहते हैं अगर 55 नहीं होगा तो कम से कम 30-35 रुपए हो जाएगा। अच्छा साहब, जब 30-35 होगा, पेट्रोल बढ़ेगा, तो यकीनन दूसरी चीजें भी बढ़ जाएंगी। तो महंगाई अच्छा का भी तूफान आने वाला है। तूफान तो खैर पहले भी आया हुआ था, अब पता नहीं क्या आएगा। तूफान को कुछ ज्यादा कोई और चीज लफ्ज इस्तेमाल करनी चाहिए हमें। नहीं, मैं आपसे इत्तेफाक करता हूँ कि जाते जाते जब उसको पता चल गया कि मैं अब रहने वाला नहीं हूँ, तो उसने कोशिश की है कि आने वालों के लिए ज्यादा से ज्यादा मुश्किलात पैदा करके जाए। खारजी मामलात पर भी उसने खासी जो है ना खराबियां पैदा की हैं, उस पर बाद में कभी बात करेंगे। तो टुवर्ड्स द एंड मुझे ये बताएं, पाकिस्तान की जो जम्मू कश्मीर पर पॉलिसी है, वो तो हम उस पे हमेशा नाकद रहे हैं, लेकिन इसने तो उसका सवा सत्यानाश कर दिया है। अब जो पुराने पाकिस्तान की जो लीडरशिप आ रही है, क्या उस पॉलिसी में कुछ तब्दीली करेगी? इज़ देयर एनीथिंग फॉर अस पीपल ऑफ जम्मू कश्मीर? हमारे लिए क्या है इसमें? देखिए डॉक्टर साहब, प्रिंसिपली तो करना चाहिए, लेकिन जैसे आप भी कहते हैं और हम भी ये बात के शाकी हैं कि कुछ कश्मीरी, बल्कि काफी सारे कश्मीरी जो ये समझते हैं कि पाकिस्तान के हालात का उनके ऊपर असर नहीं होता, या उनको क्या लगे पाकिस्तान की पॉलिटिक्स से या पाकिस्तान के मामलात से, तो उनके लिए मैसेज है कि देखें, आप पाकिस्तान के हालात से अलग नहीं रह सकते। पाकिस्तान में जो 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 कानून है, वही कानून कश्मीरियों पे इम्प्लीमेंट होता है। वही, अगर वहां पे महंगाई आती है, यहाँ भी महंगाई आती है। वहां पे एक बहरान आता है, यहाँ भी आता है, चाहे वो माशी हो, चाहे वो सियासी हो या इखलाकी हो। तो आप उससे, जब तक आप पाकिस्तान के जेर इंतजाम हैं, आप उससे अलग नहीं रह सकते। और बज़ाहिर तो ऐसी कुछ वो नजर नहीं आती, क्योंकि आज़ाद कश्मीर में इस वक्त जो हुकूमत है, वो तो यकीनन पीटीआई की हुकूमत है। और ये हुकूमत इसीलिए लाई गई, मैं समझता हूँ, बतौर खास, कि जस्ट इनवर्स के सिनेरियो, क्योंकि पहले से तो प्लेटबंदी प्लानिंग की जाती है कि अगर मरकज में या फेडरल में पाकिस्तान के कोई एंटी पीटीआई गवर्नमेंट आती है, तो ये पीटीआई, जो पीटीआई गवर्नमेंट है कश्मीर में, ये उसको, उसके लिए प्रॉब्लम क्रिएट करे, उसको चैलेंजेस दे। तो इसलिए लगता नहीं है कि कश्मीरियों के हालात इस हुकूमत चेंज से भी कुछ उनको फर्क पड़ने वाला है, ऐसा मुझे नजर नहीं आता। दूसरे लफ्जों में हमारे जो मसाइल हैं उसी 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 तरह रहेंगे। लेकिन आपको पता होगा, या कम से कम बहुत से लोगों को पता है कि अभी इमरान खान स्टिल वज़ीर आज़म था। उस वक़्त मुझे मुज़फ़्फ़राबाद से इत्तला आई थी कि यहाँ पर सो कॉल्ड आज़ाद कश्मीर में तैयारी हो रही है अदम एतमाद लाने की। ठीक है? तो अब मैं यकीन ये बात हो जाएगी कि अदम एतमाद जो है ना यहाँ पर भी आएगी और हुकूमत पीटीआई की यहाँ पर ख़त्म हो जाएगी। लेकिन आप ये कह रहे हैं कि हम पर असर नहीं पड़ेगा, ख़्वाह पीटीआई की गवर्नमेंट आए या कोई और आ जाए। अब दूसरे लफ्ज़ों में हमें उसी तरीके से ना रहना पड़ेगा जिस तरीके से रह रहे हैं। टुवर्ड्स द एंड कोई आप आखिरी बात कहना चाहें? डॉक्टर साहब, आखिरी बात बस यही है कि जो भी नई हुकूमत बने, जो भी वज़ीर आज़म बने, उसको माजी की इमरान खान की स्पेशली गलतियों से सीखना चाहिए। उसने तो गलतियों का एक एक इनके लिए बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी छोड़ दी। लेकिन डॉक्टर साहब, हर नेगेटिव में भी पॉजिटिव होता है। अगर वो ये देखें कि उन गलतियों से बचे जो उसने की हैं, जो उसने इस्लाम के नाम पे जो ढोंग रचाया, जो उसने करप्शन की रोकथाम के नाम पे करप्शन का लूट मार का बाजार गर्म रखा, और जो अकरबा परवरी वो जिससे वो कहता था, उस नेपोटिज्म को ये लेकर आया। इन सब से मौजूदा आने वाली हुकूमत को बचना चाहिए, चाहे वो कितने छोटे पीरियड के लिए क्यों न हो, अच्छा, क्योंकि द एंड ऑफ द जाते-जाते डे उनको जाते-जाते आइंदा एक और इलेक्शन में जाना है। जाते-जाते एक और सवाल। अगर आज शाम को, यानी जिस तरह के इमरान खान ने दावत दी दोस्तों को, उनको कहा बाहर आ जाएँ, और अगर इमरान खान पता नहीं जाएँगे या नहीं जाएँगे, लेकिन अगर लोगों का इकट्ठा हो गया, पहली बात है कि उनको इकट्ठा होने की इजाज़त दी जाएगी डी चौक में। दूसरी बात ये है कि क्या पुरानी तरीके से डांस होगा, भांगड़े डाले जाएँगे, गाने होंगे, हालाँकि रमज़ान भी है। कुछ कहना चाहेंगे इस पर क्विकली?
دیکھیں ڈاکٹر صاحب آپ نے تو خود ہی کہا تھا کہ رمضان میں شیاطین عاملین سب قید کیے جاتے ہیں اور اب وہ جنتر منتر تو چلنے والے نہیں. اگر چلنے والے ہوتے تو سننے میں آیا ہے کہ کسی نے کہا تھا کہ اگر یہ حکومت مارچ کا مہینہ گزار جاتی ہے, مارچ ٹپ جائے پھر گل ٹھیک ہے, لیکن مارچ گزر گیا, بلکہ اپریل پھول بھی گزر گیا اور ان کے ساتھ جو ہو گیا تو وہ کہتے ہیں نا کہ وہ آپ نے سنا تو ہوگا نا کہ کسی شخص کو جب وہ مرنے لگا تو رشتہ داروں نے چارپائی سے باندھ دیا, تو وہ اس کی جب جان قبض ہو رہی تھی, کیونکہ وہ اوٹ پٹانگ حرکتیں کر رہا تھا مرنے سے پہلے, تو انہوں نے چارپائی سے باندھ دیا. تو ملک الموت نے آ کے اس کی روح قبض کر لی. تو اس نے کہا میں نے نہیں تھا مرنا, لیکن ایک گھر والے نے اپنا نے مجھے مروایا ہے. تو بس اس میں آپ کے لیے میسج آپ سمجھ لیں. ویسے آپ پوری وضاحت نہیں کرتے نا. اس میں جو آپ نے کہا تھا موکل کا یا رمضان کا, اس میں اس تناظر میں بات ہوئی تھی, میں کلیئر بات کرنے کا عادی ہوں. وہ اس تناظر میں بات ہوئی تھی, وہ کہہ رہے تھے کہ ایک تو رمضان آ جائے گا, دوسرا یہ ہے کہ موکل کام کرنا شروع کر دیں گے 5 کے بعد صحیح طریقے سے. اور اس میں یہ ہوا کہ جب میں نے کسی سے بات کی, میں نے کہا یار بھائی 5 تاریخ گزر گئی ہے, ابھی تک تو کچھ ہوا نہیں ہے. اس نے کہا یار بات یہ ہے کہ جو تھے نا موکل, یا جو بھی مطلب موکل کہہ لیں یا کچھ بھی کہہ لیں, موکل میں لفظ مالی کرنا چاہتا, جنات کہہ لیں کچھ بھی کہہ لیں, اس نے کہا یہ وہ جنات تھے جو نان مسلم تھے. تو نان مسلم جنات کو تو یہ شیاطین, دوسرے لفظ میں شیاطین کو تو پکڑ کر بند کر دیا جاتا ہے رمضان میں. تو ان کی جو ہے نا سوچ جو تھی یا طریقہ کار تھا یا اندازہ تھا وہ غلط ثابت ہوا. ایز اے رزلٹ وہ کام نہیں کر سکے. اور ساتھ ہی کسی نے یہ کہا کہ ایک بات یہ تھی کہ جو جس کو پنکی پیرنی کہتے ہیں, بیگم بشرا بی بی, انہوں نے کہا تھا کہ جب تک بزدار ہے پنجاب میں تو سیف ہے, اگر وہ گیا تو بھی گیا. وہ سچی بات یہی ہوئی ہے کہ بزدار گیا تو یہ بھی چلا گیا. بات صحیح ہے, سمجھائی نا ڈاکٹر صاحب؟ یہ تو آپ نے بہت دلچسپ بات بتائی. تو اگر بزدار گیا اور یہ گیا تو اس کا مطلب ہے وہ جو دوسرا عین سے شروع ہونے والا نام ہے آزاد کشمیر کے جو ہیں, تو وہ بھی تو پھر اس کا مطلب جانے والے وہ ہے, بلکہ ان کے تو 2 چیزیں کامن ہیں. عین والے جانے والے سارے ان کے تو ہاں, تو انہوں نے اسی لیے بزدار کو لگوایا تھا کہ آپ کا نام بھی عین سے شروع ہوتا ہے اور ان کا بھی عین سے شروع ہوتا ہے. تو اس وجہ سے اسی پر ختم کرتے ہیں. ناظرین, I hope you have you will learn something from the program, and we have tried our best to give you the information. کچھ چیزیں جو ہے نا ڈرتے نہیں کہہ سکے. میں تو کہتا رہا ہوں, پراشا صاحب کے پاس بہت انفارمیشن تھی, لیکن وہ سامنے آ کر نہیں بات کر سکے. مجھے نہیں پتا کیوں, شاید نیکسٹ ٹائم. کیا تو دیا اور کیا کہنا کو رہ گیا. اچھا, so if you have not subscribed the channel, please do so, and see you again with the new guest and new topic. ہماری طرف سے خدا حافظ, and look after yourself.